बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि लोग हमें वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात भेजते हैं और हम उन सवालात के जवाबात, तसल्ली बख्श जवाबात, ताकि आपकी जो तिश्नगी है, जो इल्मी प्यास है, वो बुझा सकें। और सवालात जब आपके जहन में पैदा होते हैं, उन सवालात के जवाबात देकर आपको तशफ़ी और सुकून दे सकें। यही इस चैनल का मकसद है, ताकि एक दूसरे से हम जो रवाबित सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेजेस आम किए जा रहे हैं, उनकी कितनी सच्चाई है इस्लाम के बारे में, वो कितने संजीदा और कितनी गहरी निगाह से इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं, ये उनको समझना और देखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। एक सवाल आया है, अगर आप भी अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, उन्हें भी देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियोस देखने के बाद बराह करम कमेंट्स और लाइक बटन ज़रूर दबाए कीजिए, ताकि हमें ये एहसास तो हो कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। अब सवाल की जानिब। एक वीडियो मैंने आपको YouTube से देख के फॉरवर्ड की है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था इस वीडियो को देखकर कि क्या इनको नमाज मुकम्मल करना चाहिए थी या इमाम को पहले देखना चाहिए था। इसका सही जवाब मुझे मैं भी देख रहा हूँ, तो काइंडली दीजिएगा अगर आपको मिल जाए तो। जज़ाकल्लाह खैर। वो जज़ाकिए आसिफ साहब हैं कराची से। एक सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर ही किसी ने वीडियो बनाकर अपलोड की है, जिसमें दिखाया गया है कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और वो दौरान नमाज ही शायद उन्हें हार्ट अटैक होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो वीडियो है, मुख्तसर तौर पर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये देखिए। وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها अब ये इमाम साहब रुकू के लिए गए हैं, लेकिन रुकू से सीधे गिर गए हैं। ऐसी सूरत में साइल ये जानना चाह रहा है कि इन्हें नमाज मुकम्मल करनी चाहिए थी या इस इमाम की जान बचानी चाहिए थी, जो बहुत अहम सवाल है। इस वीडियो में यह नहीं दिखाया गया है कि कोई मुसलमान इस इमाम की जानिब बढ़ा हो इसकी हिफाजत के लिए, इसकी सलामती के लिए, बल्कि उन्हें अपनी नमाज की फिक्र थी कि हम नमाज अपनी जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लें और फिर इस को जो भी इसके साथ किया जाएगा वो करेंगे। बहरहाल ये कितना सही है, कितना गलत। एक मुसलमान जब नमाज पढ़ रहा है तो क्या वो अपनी नमाज को उज़्र के वजह से, अगर कोई ऐसे हालात पेश हो जाएं, कोई हादसा वजूद में आ जाए, तो क्या उसे नमाज में उसको नमाज को छोड़ देना चाहिए या फिर उसे नमाज को कंटिन्यू रखना चाहिए? मैं आपको लेकर चलता हूँ शेख अब्दुल अजीज़ अल फौज़ान की जानिब। वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। الأخ نزار طرح سؤال لكنه يعني ما يقول نويت أن أصلي 5 ركعات صلاة قيام الليل ثم شغل بزوجته ما دام الإنسان إذا دخل في صلاة نافلة فله قطعها بعذر أو بغير عذر। यहाँ बात की जा रही है नमाज क़यामुल लैल की, तहज्जुद की या नफिल नमाज की। शेख फरमा रहे हैं कि अगर कोई नफिल नमाज पढ़ रहा है तो उसे उज़्र या बग़ैर उज़्र
توڑ سکتا ہے اس میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم نماز سے نکلنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے, نماز کو توڑنا چاہتے ہیں, تو وہ سلام پھیرا جاتا ہے. کئی لوگ تو ایک طرف سلام پھیر کے نکلتے ہیں اور کئی لوگ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے خارج ہونے کا یہی طریقہ ہے, چاہے آپ ادھوری نماز کو کیوں نہ چھوڑ دیں. یہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز تکبیر سے ہوا کرتا تھا اور اختتام سلام پر ہوا کرتا تھا. عائشہ فرماتی ہیں اگر آپ نماز مکمل کر لیتے ہیں تب آپ سلام کریں, لیکن اگر آپ نماز مکمل نہیں کر رہے ہیں اور بیچ میں توڑ رہے ہیں تو آپ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے ہی نکل جائیے. هي سنة الحمدللہ. فيكون إتمامها سنة. وہ نفل نماز جس کو آپ کسی ضرورت کے تحت یا بغیر ضرورت کے, سبب شرعی عذر کے تحت یا بغیر شرعی عذر کے توڑنا چاہتے ہیں, یہ سنت ہے, نفل نماز ہے. اس کے توڑنے میں, اس کے چھوڑنے میں نہ آپ پر گناہ ہے اور نہ ہی آپ سے مواخذہ کیا جائے گا. آپ ليس بواجب حتى لو كان من غير عذر. حتی لو کان من غیر عذر, اگر عذر بھی نہیں ہے تو آپ نفل نماز کو توڑ سکتے ہیں. صليت ثم بدا لك شيء وتحب أن تؤجل الصلاة فيما بعد أو لا تصليها. آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے نماز توڑ دی ہے کسی کام کی وجہ سے, تو آپ اگر چاہیں تو اس کو کنٹینیو دوبارہ کر سکتے ہیں. 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے, 2 رکعت دوبارہ سے پڑھ لیجئے. لیکن اگر آپ دوبارہ سے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ واجب نہیں ہے. لا إثم عليك. صحيح أن الأفضل أن تكملها. افضل یہ ہے کہ آپ اسے مکمل کر لیں. 2 رکعت آپ نے چھوڑی ہے تو آپ اپنا کام کرنے کے بعد جو عذر آپ کے پاس تھا یا بغیر عذر کے آپ اسے ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تب بھی وہ آپ سے ایسا نہیں ہے کہ مواخذہ ہو اور آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی. ولكن إذا كان بعذر كان جوازه من باب أولى. الحمدللہ. اگر عذر ہے تو وہ تو آپ کے لیے ایک اجازت کے طور پر ہے, آپ الحمدللہ کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں. العذر مثل ما قال الأخ, عذر يخصك ويخص غيرك فإنه يجوز لك قطعها ولا إثم عليك. آپ اگر شرعی عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کے لیے اجازت ہے. بل قد يكون قطعها واجبا. بل يكون قطعها واجبا. یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے, آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. اور اس ویڈیو کو جو آپ نے ابھی دیکھی ہے اس کی حقیقت تک رسائی کے لیے اس پوائنٹ کو آپ جب تک نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے مقصد کو نہیں پہچان سکیں, وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. بعض ایسے حالات ہیں کہ آپ کو نماز توڑنا واجب ہے, بلکہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ نماز توڑیں, جان بوجھ کر نماز توڑیں. لو كنت تخشى على مريض مثلا أن يموت. لو كنت تخشى على المريض أن يموت. اگر ایک بیمار کی موت واقع ہو سکتی ہے اور آپ کی نماز توڑنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی جان بچائیے. أو عنده حية أو عقرب. اور اگر کوئی مضی جانور, سانپ, بچھو وغیرہ آ جاتا ہے تب آپ اس کو مارنے کے لیے بھی نماز توڑ سکتے ہیں. ينتبه لها ربما تلسعه أو تلدغه فإنك بهذا الحال يجب عليك وجوبا قطع صلاتك. آپ اگر ایسی صورت میں سانپ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ میری نماز ادھوری رہ جائے گی. وہ اگر آپ کو ڈس لے گا تو آپ کی نماز تو کیا, آپ کو تو جان کے لالے پڑ جائیں گے میرے بھائی. تو اس کو مارنا واجب ہے, آپ کی اپنی جان کو بچانا بے حد ضروری ہے. إذا لم تستطع منع هذا العدو عنه وأنت في الصلاة. وہ دشمن جو کہ آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس سے بچنا اپنی سلامتی کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے بے حد ضروری ہے. تو آپ اس ایسی حالت میں, یہ شرعی عذر ہے, نماز توڑ سکتے ہیں. يجب عليك وجوبا أن تقطعها لأجل إنقاذ هذا المعصوم. ومثله لو كان هناك يعني طفل صغير يكاد يسقط مثلا في حفرة أو في مسبح أو أعلى. ایسے ہی اگر کوئی بچہ کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے اور آپ نماز میں ہیں, کسی گڑھے میں پڑ گیا ہے یا آپ کو پکار رہا ہے مدد کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نماز پڑھ لوں گا تو پھر دیکھ لوں گا, نہیں, یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کو بچانے کے لیے اپنی نماز کو توڑ دیں, چاہے آپ فرض نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہوں. يعني ربما يقع فيهلك. يجب عليك وجوبا أن تقطع الصلاة لإنقاذه لأن إنقاذ المعصوم واجب. آپ کسی معصوم کی جان کی حفاظت کے لیے
وہ واجب ہے ہر مسلمان پر کہ اس کی حفاظت کرے اور اپنی نماز کو ایسی صورت میں، ایسے حادثات میں توڑ دے۔ إكمال هذه الصلاة مستحب، اس نماز کا مکمل کرنا مستحب ہے، لیکن وہ جو جان جس کی وجہ سے اس کی جان ہلاکت میں جا سکتی ہے، اس کو موت آ سکتی ہے، اس کا باقی رہنا یا اس کو بچانا آپ پر واجب ہے۔ حتى لو كنت في فريضة، حتی لو کنت فی الفریضہ، اگر فرض نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی جان بچانے کے لیے آپ کو اپنی نماز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ صلاة الفريضة وإتمامها واجب كما نعلم۔ صلاۃ الفریضہ، ہر فرض نماز اگر آپ نے شروع کر لی ہے تو یہ واجب ہے کہ ہم اسے مکمل کریں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ایسے حادثات سے گزریں تو ایک انسان کی جان کی سلامتی کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی امن اور سلامتی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنی نماز کو چھوڑ کر اس کو بچانا ہوگا، جیسے کہ یہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ فتتركها لما هو أوجب، لأن الصلاة يمكن تداركها وتصليها فيما بعد۔ اس کی جان بچانا نماز کو کنٹینیو مکمل ادا کرنے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اس انسان کی جان بچانی چاہیے۔ بخلاف هذا الذي تخشى عليه من الهلكة فيجوز لك قطع صلاتك، ولعل الإخوة يعرفون قصة جريج العابد مع أمه۔ جریج العابد کا قصہ یہ بیان کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے۔ یہاں ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی جس آپ کی نماز کے دوران آپ کی مدد کو پکار رہا ہے اور آپ کی مدد سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تو اس غیر مسلم کے لیے آپ کو اپنی نماز کو چھوڑ کر اس کی جان کو بچانا ہوگا۔ یہی اسلامی تعلیمات ہے، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک خوبصورت سماج کی تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ لما جاء كان منقطعا في صوم، القصة طويلة وأعرف الشيخ أحمد۔ جریج بنی اسرائیل کا جو قصہ ہے وہ بڑا طویل ہے، جس کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ عابد، وہ عبادت گزار شخص، وہ پاکیزہ اور نہایت ہی اللہ سے ڈرنے والا شخص عبادت میں مشغول تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ يعني عنده أسئلة أحب أن أختصر. تأتي إليه وتناديه يا جريج وهو في الصلاة، ثم يقول يا رب اللهم أمي وصلاتي۔ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ماں اس کو پکارنا شروع کر دیتی ہے، یہ دل ہی دل میں اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ، میں ایک طرف تو میری ماں ہے، دوسری طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں، نماز کو توڑ دوں؟ ترجح عنده أن يكمل صلاته ويترك أمه، فتناديه ثانية وثالثة۔ اس نے یہ سوچا دل ہی دل میں کہ میں نماز مکمل کر لیتا ہوں، بعد میں والدہ کے پاس چلا جاؤں گا، اور اس نے نماز پوری کری، اور یہ اس عورت نے، اس ماں نے تنگ آ کر ایک بددعا دی اس بیٹے کو جو کہ نماز میں مشغول تھا، اور کہا کہ تجھے موت سے پہلے تو ایسی فاحشہ عورت کو دیکھ کر مرے جو کہ فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں۔ فعلا تحققت هذه الدعوة، اور فعلا تحققت هذه الدعوة، یہ دعا، یہ بددعا اس ماں کی قبول اللہ رب العالمین نے کر لی ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ جو قصہ ہے آپ سن لیجئے، لیکن یہاں میں اپنی ماؤں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بد دعا کبھی نہ دیا کریں، ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا ہمیشہ کیا کریں، چاہے وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہوں۔ ابتلي بتلك الفاجرة من أجمل نساء بني إسرائيل، وكانت تفتخر بجمالها وزينتها عند أولئك الفجار، وتقول هل ترون أنه يوجد رجل في الدنيا يراني ولا يعجب بي أو لا يطمع بي؟ قالوا نعم جريج۔ وہ ایک اس شہر میں بہت خوبصورت عورت رہا کرتی تھی جو کہ فاحشہ تھی، اور طوائف اس کو کہہ لیجئے، اس عورت فاحشہ عورت کو یہ گمان تھا کہ اس شہر میں، اس کے شہر میں کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ دیکھتا ہو اور اس کو پسند نہ کرتا ہو۔ تو اس نے پوچھا اپنے چاہنے والوں سے جو کہ اس کے ارد گرد لوگ رہتے تھے کہ کوئی اس شہر میں ایسا شخص بھی ہے جو کہ مجھے دیکھتا ہو اور پسند نہ کرتا ہو؟ تو اس کو بتایا گیا ہاں ایک شخص ہے، پورا شہر تمہارے لیے تم پر فدا ضرور ہے، لیکن ایک عابد شخص ہے جو جریج جس کا نام ہے، وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فذهبت هذه الفاجرة إليه ودخلت عليه في صومعته وهي في كامل زينتها عارية أمامه، فلم يلتفت إليها۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ فاحشہ عورت
جریج کے پاس جاتی ہے اپنی خوبصورت بناؤ سنگار کے ساتھ اور ایسے مناظر اس کے سامنے پیش کرتی ہے تاکہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، اور وہ تو اس عورت نے حتی المقدور کوشش کر لی اس کو مائل کرنے کی تاکہ وہ اس کی طرف راغب ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین وہ عابد جو تھا اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور وہ واپس عورت ناکام لوٹتی ہے، اور لیکن چونکہ وہ فاحشہ تھی اپنے گناہ کی وجہ سے حاملہ ہو جاتی ہے اور پھر بچے کا جنم اس کے یہاں ہوتا ہے۔ جب اس کی بدکاری کی وجہ سے بچہ جنم لیتا ہے اور بچے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو وہ اس جریج کا نام لے لیتی ہے جو اس کی طرف مائل اور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ عابد شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عابد شخص کا نام وہ لے لیتی ہے۔ شوف دعوة الأم سبحان الله يا أخي، مع أنه ما منعه من إجابة أمي إلا الصلاة۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ماں کی دعا یا بد دعا دیکھیے کس قدر اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے، اور صرف نماز کو منقطع نہ کرنا اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش کا سبب بن جاتا ہے کہ وہ فاحشہ جو عورت جس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اس کی طرف سے الزام اس کو لگ جاتا ہے۔ فلما قالوا من أين هذا الولد قالت هذا ابن جريج۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو جریج کا بچہ ہے۔ أخذوه معهم وخرجوا وهدموا صومعتهم من دون أن يسألوه۔ اسے لے جایا گیا اور جریج کو بھی پیش کیا گیا، کہا کہ تم نے اتنے تقی اور پرہیزگار بنتے ہو اور فاحشہ عورت اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ یہ بچہ اس کا ہے۔ سبحان الله أيضا العجلة والطيش تثبت واجب قبل أن تفعلوا شيئا، فقال لهم ما شأنكم لماذا هدمتم صومعتي؟ قالوا تخادعنا إنك عابد ومنقطع وأنت تفعل الزنا۔ لوگوں نے اس شخص کو بغیر کسی سوچے سمجھے یہ الزام لگا دیا کہ تم زانی ہو، حالانکہ ایسے حالات میں بہت تحمل سے کام لینا چاہیے، کسی کی عزت اور آبرو اتنی آسانی سے کھیلنے لائق نہیں ہوتی، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ قال كيف؟ فأخبروا بقصة هذه المرأة۔ جب جریج نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، مجھ پر کیوں الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اس فاحشہ عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے اور بچہ ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ قال هو هذا فقط۔ تو جریج نے کہا کہ بچہ کہاں ہے، تو لوگوں نے اس کو وہ بچہ بھی پیش کیا گیا۔ قال إذا وليصلي ركعتين، وقام وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل ثم أخذ الولد۔ اس وقت اس جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کری کہ اللہ رب العالمین یہ جو مصیبت میں تو نے مجھے ڈالا ہے اس سے نجات دلا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کو پھر نتیجے میں جب بچے کے پاس وہ آیا ثم غمز بإصبعه على بطنه وقال يا غلام من أبوك۔ تو اس نے بچے کو لے کر اس کے پیٹ پر ایسے انگلی ماری اور کہا کہ یا غلام، اے بچے بتا کہ تم کس کی اولاد ہو، تمہارا باپ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، المعجزہ، شوف کرامت، یعنی معجزہ، یہ معجزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اولیاء اللہ عز وجل معجزات تكون الانبیاء، کرامہ لهذا الولی الصالح رحمۃ اللہ علیہ ورضی عنہ، انطقہ اللہ الذی انطق كل شيء، انطق اللہ الذی انطق كل شيء، اللہ رب العالمین نے اس بچے کو زبان عطا فرما دی جس نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، اور وہ بچہ بول پڑتا ہے کہ میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ فلاں شخص ہے۔ وهو في المهد ابی فلان الراحل، وہ بچہ جو کہ کم سن ہے، ابھی بول نہیں سکتا، چند مہینوں کا رہا ہوگا یا چند ہفتوں کا رہا ہوگا، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جریج میرا باپ نہیں ہے بلکہ فلانا شخص میرا باپ ہے۔ الراعي فقاموا يقبلون رأسه ويديه، تو پھر اس نے بتایا کہ نہیں یہ میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ فلانا شخص ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے پھر اس شخص کو عزت اور تکریم سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے جریج کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کو بھی دور کر دیا۔ ويعتذرون إليه وقالوا سنبني صومعتك من ذهب قال بل أقيموها كما كانت۔ اس کا جو گھر تھا یا اس کی جو پراپرٹی ہوا کرتی ہوگی اس کو
سب تباہ و برباد کر دی گئی. کہا گیا کہ ہم تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کو سونے میں تبدیل کر دیں گے یا سونے کا بنا دیں گے. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں چاہتا ہوں. الشاهد ان هذا الرجل لم يجب امه بسبب الصلاه. قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے نماز کی وجہ سے اپنی ماں کا نہیں سنا. دعت عليها ليريه وجوه المومسات. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان عورتوں فاحشہ عورت کے چہروں کو دکھا دیا جو کہ اس کی ماں نے اس کو بد دعا دی تھی. ودعت عليه والعياذ بالله ان يقع في الزنا لربما ابتلي به لكنها خففت الدعوه رضي الله عنها فقط دعت عليه بهذا. فالشاهد يا اخي انه اذا دخل في صلاة نافلة يجوز له قطعها بسبب وغير سبب. اگر نفل نماز ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر نفل نماز ہے تو سبب ہے، عذر ہے یا بغیر عذر ہے، آپ توڑ سکتے ہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے نماز کے لیے. اما الفريضة فلا يجوز قطعها الا لمصلحة اهم من مصلحة اكمالها. او اما الفریضہ، فرض نماز توڑی جا سکتی ہے، اس کا مکمل کرنا ہم پر واجب ہے، لیکن توڑی اس صورت میں جا سکتی ہے کہ جب ہم اس سے اہم کام کو کرنا ہماری ذمہ داری ہو جائے، جیسے کہ کسی کی جان بچانی ہے. ضرورة فريضة. نعم. اي نعم. فإذا جاز قطع الفريضة جاز قطع النافلة. بارك الله فيكم. شیخ فرما رہے ہیں اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جیسے کہ مسجد میں آپ نے دیکھی ہے، تو مسلمانوں پر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک مسلمان کی جان کے لیے یا بلکہ غیر مسلم بھی اگر آپ کی مدد سے اس کی جان بچ سکتی ہو تو براہ کرم اس میں یہ جو منظر پیش کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ موقف درست نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز کو ترجیح دیں اور ایک انسان مسلح پر دم توڑ دیں. نہیں، ہم نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ امام اگر ذی شعور امام ہوتا، عاقل امام ہوتا، سنجیدہ امام ہوتا تو وہ جو پیچھے لوگ تھے وہ اس کو بچانے کے لیے پہلے بھاگتے اور ایک آدمی نماز پڑھا دیتا، لیکن سب لوگ نماز نہ کنٹینیو کرتے، کچھ لوگ اس کو لے کر ہاسپٹل جاتے اور اس کی جان کی بقا کے لیے اپنی جو خدمات ہیں اسے انجام دیتے، اسے پوری کرتے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سماج کو بہترین سماج بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات کا علم حاصل کریں، اور ایسے واقعات اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ پیش ہوں، لیکن اگر پیش آ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں سوجھ بوجھ کے ساتھ اس وقت صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق سے نوازے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم فیصلہ کرنے میں بھی تردد کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارا موقف صحیح ہوگا یا نہیں، لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ، ہمیں حق دکھائے اور حق کی پیروی کروائے، وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل جان کر اس سے چھوڑنے کی یا اس سے دور رہنے کی توفیق سے نواز دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.